बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 जनवरी सोमवार का दिन। अहम खबरें पहले आपके सामने रखूं। खान का सबसे बड़ा जो करप्शन का केस बनाया गया था, तोशा खाना, आज तोशा खाना हमेशा के लिए मलिया मेट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना पार्ट 4 भी उड़ा के रख दिया। मुज़ाकराती टीम की इमरान खान से आज मुलाकात, अली मीन गंडापुर से 101 मुलाकात और अरब दुनिया से सफारतकारी जारी, सऊदी अरब की एंट्री। 13 जनवरी जज की मुज़ाकरात की कामयाबी का इंतज़ार और जनरल फैज़ के मामले में ट्विस्ट, बाजवा अदालत में पेश होने जा रहा है। और ख़ान और बाजवा के दरमियान मुलाकात, वज़ीराबाद कातलाना हमला किसने करवाया, ये आज स्टैब्लिशमेंट ने एक नया मोरा लॉन्च किया, नए इंकशाफात। तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी तस्लीम हो रहा है। हुकूमत मरहलावार सियासी कैदियों की रिहाई भी कर रही है। 225 लोग मज़ीद आज रिहा हुए। और जो अरब दुनिया की सफारतकारी है उसकी वजूहात क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से आज बड़ी सख्त ट्वीट उन ममालिक की जिन्हें वो इमदाद दे रहे हैं, माली इमदाद, फ़ौजी इमदाद, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तानी असासों के मुतालिक अमेरिका का कॉन्टीजेंस प्लान यानी मुतबादल मंसूबा क्या है। इलॉन मस्क बरतानिया में हुकूमत बदलने और कनाडा में हुकूमत बदलने के लिए तैयार है। कनाडा में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफ़े का ऐलान जल्द आने वाला है। वजूहात क्या हैं, तफसील से इन तमाम खबरों की बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जो ताज़ा तरीन खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, इमरान खान और बुशरा बीवी खिलाफ तोशा खाना केस पार्ट 4, ये सऊदी अरब के वलीयत का जो तोहफ़ा बलगारी सेट था, तोहफ़ा तोशा खाना में जमा ना करवाने पर केस बनाया गया था। इस केस ने आगे 2-3 बच्चे पैदा किए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, एक एक करके सारे बच्चे मतलब उड़ गए। मियाँ गुल हसन की अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना का ये पार्ट 4 भी आज उड़ा दिया। और उसमें सबसे अहम नुकता, बलगारी सेट का जो तोहफ़ा जमा ना करवाने की कार्रवाई का आगाज़ था। मियाँ गुल हसन ने कहा ये तो कार्रवाई ही गैर कानूनी है, ये हो ही नहीं सकती, तो केस बन ही नहीं सकता। आपने केस बनाया कैसे, किस बुनियाद पर इंक्वायरी शुरू की। तो अडियाला जेल में इस वक्त शाहरुख अर्जमंद सुनने के लिए केस बैठा हुआ है, बुशरा बीबी और इमरान खान मौजूद हैं, यानी ये कार्रवाई चल ही नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे गैर कानूनी करार दिया। खान की ज़मानत मंजूरी का तहरीरी फैसला भी जारी होगा। अब खान के ऊपर अलकादर सिर्फ ट्रस्ट केस रह गया। अब ये केस देखे बनता ही नहीं है। कानूनी आइनी खान की बहुत बड़ी जीत। और यही वजह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 नए जज इन्हें लाने पड़ रहे हैं। अलकादर 190 मिलियन केस का जो फैसला है वो रोकना पड़ रहा है। बार बार जो इल्तवा किया जा रहा है, इन्हें पता है उस केस में भी 190 मिलियन पाउंड में एहतसाब अदालत के जो अदालती अमले ने खुद आज तहरीक इंसाफ को बताया कि 13 जनवरी को सुनाएंगे। वजह है, उन्हें पता है या तो सज़ा सुनाई दी जाएगी इसमें से, और या फिर नहीं, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उड़ जाएगी। ये तस्लीम खुद कर रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड में हुकूमत को फ़ायदा हुआ। इमरान खान में से कुछ वसूल नहीं का, हुकूमत को उसमें से 20 अरब मिले हैं। कोई इल्ज़ाम खान के ऊपर साबित नहीं हुआ। ये सिर्फ मुज़ाकरात के नताइज के इंतज़ार में रोका जा रहा है या जजेस को तब तक हाई कोर्ट पहुँचाने में। अब मुज़ाकरात का मामला देखें। मुज़ाकरात की कामयाबी का मतलब है इमरान खान की रिहाई, निज़ाम की तब्दीली। ये खुलकर दो टोक बात अब तहरीक इंसाफ के रहनुमा कर रहे हैं। अब ये जो डेड लॉक तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान आया हुआ है, स्पीकर एयाज सादिक मुज़ाकराती कमेटियों का अगला इजलास बुलाने से खुद ग्रेज़ कर रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि हुकूमत चाहती है कि खान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई जारी रहे। अब इनकी बका सिर्फ उसी हालात में है, अगर हालात साजगार हों तो ये आपको पाकिस्तान की अब सियासत में दोनों ख़ानदान नज़र नहीं आएंगे कभी भी। इनका वोट बैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये अपने घर की नशिस्तें भी मैं दावा करता हूँ नहीं जीत सकती। दोनों पार्टियाँ मिलकर 20 सीटें नहीं ले सकते। तो ये डेड लॉक इसलिए बढ़ाया जा रहा है। तीसरा मुज़ाकराती दौर अब शुरू हो जाना चाहिए था। तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों की तरफ से जो तहरीरी मुतालबात हैं, तहरीक इंसाफ को इसीलिए तहरीरी मुतालबात का कहा जा रहा है जिसमें वो मान नहीं रहे। आज इमरान खान से बड़ी अहम मुशावरत थी। अभी थोड़ी देर पहले मेरी साहबजादा हामिद रज़ा से बात हुई इस वीलॉग से पहले, तो वो कह रहे थे कि मुलाकात हमारी नहीं होने दी जा रही, देखते हैं अभी आखिरी टाइम पे कोई फ़ैसला अगर बदल ना जाए। स्पीकर के ऑफिस से मैंने पूछा, वो कहते हैं जी हमसे तो कोई रब्ता ही नहीं कर रहा कि दोनों पार्टियों में से कोई मुलाकात करें। वो किस लिए करें, आज खान से मुलाकात थी। अब जुडिशल कमीशन का जो मुतालबा जिसमें नून लीग की कुर्बानी 26 नवंबर के मामले पर, ये मुज़ाकरात नाकाम करने की सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि उन्हें पता है सारा मामला उन पर आ जाएगा। स्टैब्लिशमेंट पर चूँकि इंटरनेशनल दबाव उस वक्त बढ़ चुका है, वो सियासी मुज़ाकराती कमेटी के ज़रिए ये मुज़ाकरात कामयाब करवाना चाहते हैं। और ये मैं आपको बड़े बारसूख ज़राए से बता रहा हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट की हमायत से सारा मामला जा रहा है, क्योंकि खान ने उन्हें टेक्निकल नॉकआउट कर दिया है। वो सिर्फ फेस सेविंग इन मुज़ाकरात की बुनियाद पे चाहते हैं। पाकिस्तान के हालात को अब आप थोड़ा सा आराम से अगर समझें बैठ के, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये 77 साल की जो अम्पायर है, बिल्डिंग है, ये इक़्तिदार है, खान ने इसे 2 साल 8 महीनों में ख़त्म कर दिया है। खान का जेल से रिहा होना डीप स्टेट एक्टर्स की इस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी हार है, क्योंकि पाकिस्तान की 77 साल की तारीख में कभी कोई वज़ीर-ए-आज़म जेल से रिहा होकर अवाम में नहीं आया। वो सीधा या तो लंदन, दुबई, सऊदी अरब गया या उसे दुनिया से उठा दिया।
زندہ سلامت انشاءاللہ عمران خان کا آنا اس نظام کی سب سے بڑی ہار ہوگی، اس بیانیے کی۔ یہ جو 77 سال سے عوام کو بیچتے رہے کہ جی ریاست سب سے پہلے ہے، ملک سب سے پہلے ہے، ہم بڑے خیر خواہ ہیں، پاکستان کے ہم ہمدرد، یہ سارے نعرے کھوکھلے ثابت ہوئے۔ 24 کروڑ لوگوں نے ان کی سفاکیت، حیوانیت، درندگی، ملک دشمنی سب کچھ دیکھ لیا کہ اقتدار کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں، اور یہ پردہ اتارنے والا سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے سخت ناپسند کیا جاتا ہے۔ ابھی مریم نواز کو دوبارہ میدان میں عرب امارات کے سفیر کے بعد، جو عرب امارات کے صدر کے ملاقات کے بعد پھر سعودی عرب کے گورنر سے ملوایا جا رہا ہے، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ نواز شریف، شہباز شریف، اسحاق ڈار کو پتہ ہے کہ وہ بوڑھے ہیں، پرانے ہو گئے ہیں، ان میں پرکشش نہیں رہی، وہ سفارتکاری نہیں کر سکتے۔ مریم نواز کو فرنٹ پہ اسی لیے لایا جا رہا ہے عرب دنیا سے، تاکہ تعلقات بڑھا کے ان معاملات کو بہتر کریں، اپنے لیے اسٹیبلشمنٹ کی مدد کریں، سرمایہ کاری کے بہانے عرب دنیا کے قریب ہوں، کیونکہ سارا معاملہ جا کے عرب دنیا سے جڑے گا، یہ یاد رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پہلے بھی مریم نواز کو نواز شریف لے کے جاتا رہا، قطر میں بھی، خط لینے کے لیے بھی، عرب امارات میں بھی، وہ وجہ یہی تھی۔ ابھی بھی انہوں نے جو ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں گہرے تعلقات کیمروں کے سامنے، یہ دنیا کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں، بیانیاں بنا رہے ہیں، امریکہ کو، برطانیہ کو، ان سب کو، کہ ان کے ذریعے آپ کو پتہ ہے پیغام آئے گا تو ہم تسلیم خم کریں گے۔ لیکن یہاں پاکستان کی عوام کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگی، جو عرب دنیا سفارتکاری کر رہی ہے، یہ خان کے لیے نہیں کر رہی، یہ پاکستان کے لیے نہیں کر رہی، یہ بلکہ امریکہ، برطانیہ، یورپی یونین اور خود عرب ممالک اور ہندوستان کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے غور سے آپ سمجھیں کہ انہیں خطرہ ہے کہ پاکستان کی نیوکلیئر خدا نخواستہ جس حالات، جس نہج پر پہنچ جائیں گے، خدا نخواستہ اگر انارکی یا عدم تشدد یا سول وار، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے، اگر ایسے حالات بنے، جو یہ کوشش تو خطرہ نیوکلیئر ہتھیاروں کا ہے، یہ کس کے ہاتھ چڑھ جائیں گے، تو یہ پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان کی اہمیت دنیا میں نہیں ہے اس لحاظ سے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا آج کا جو ٹویٹ کا اعلان ہے، یہ واضح طور پر ہے کہ ان ممالک کو جنہیں ہم امداد دیتے ہیں اب ہم نہیں دیں گے، 20 جنوری کے بعد یہ امداد ختم ہو جائے گی، وہ چاہے فوجی امداد ہو یا کسی اور صورت میں امریکی ڈالرز آ رہے ہوں۔ تو اس میں یوکرین اور پاکستان دو بڑے اہم ملک جو چلتے ہیں اس امداد میں، IMF کی امداد ہو، ورلڈ بینک کی ہو، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ہو، امریکی ایڈ ہو، سفارت خانوں کے ذریعے ہو، رجیم چینج آپریشن کے ذریعے، یہ ساری امداد ہی ملتی رہی۔ اگر یہ امداد بند ہو جائے تو پھر ان کا معاملہ ختم۔ اب یہ پاکستان کو تنہا اس لیے نہیں چھوڑ رہے اور خان کا معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں، سب لوگ اکٹھے ہیں کہ یہ ان نیوکلیئر کو، اس پورے نظام کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے اصل نظام جو چودھری نظام صاحب ہے وہ تو گڑ گڑا کے خان سے اپیل کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، معافیاں مانگ رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ امریکہ اور دنیا کا منصوبہ یہ ہے، خان جیل سے نکلنا کیوں اتنا اہم ہے۔ خان تو قانون کی حکمرانی، جمہوریت، صاف الیکشن، بڑے سادے سے مطالبات جو دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک میں ہر شخص مانگتا ہے، لیکن یہاں چونکہ دلیے سے لے کر بینکوں سے ریاست کے اندر ایک اور ریاست بنی ہوئی جو قانون کی حکمرانی، جمہوریت، الیکشن کو تسلیم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس سے ان کا کاروبار بند ہوتا ہے، 77 سال کی ریاست خطرے میں پڑتی ہے ان کی۔ تو یہ 2-2 سال کے ان کے ظلم و ستم انہیں دیکھ لیں ہم۔ یہ بھی ریورس انجینئرنگ کرنا اتنا آسان نہیں۔ 26ویں ترمیم میں جو فی الفور ملازمت توسیع دی گئی، اسی لیے تھی کہ امریکہ کو دکھا دے کہ ہم نے نظام بنا دیا، اب ہم اس کو کھینچ کے چلائیں گے۔ اگر ہمیں نئے الیکشن بھی کروانے پڑے تو ہم کروائیں گے انہی لوگوں کی زیر نگرانی جو پہلے سے 2 نمبری کر کے الیکشن لوٹ چکے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوں گے تو عمران خان تو 3/4 سے وزیر اعظم بن جائے گا، پھر ان کی بقا کے لیے خطرہ۔ اب اسٹیبلشمنٹ اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہے، نون لیگ پیپلز پارٹی اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ اس سسٹم کی لڑائی سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں۔ یہاں انہیں پتہ ہے مدت ملازمت ختم ہوئی تو یہ سارے لوگ ملک سے بھاگ جائیں گے۔ اب پاکستان کی جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے بھی امریکہ نے پلان تو بنایا ہوا ہے، عالمی توجہ کی، آپ کو پتہ ہے عالمی دنیا کی ہمیشہ توجہ ہے، یہاں پہ بیک اپ پلان کا موجود ہے۔ انہیں یہ تشویش ہے کہ عدم استحکام ہو، خانہ جنگی ہو، یا حالات خدا نخواستہ خراب ہوں تو پھر دہشت گردوں کا اثر و رسوخ بڑھے، ان کے ہاتھ لگ جائیں، ہنگامی حالات ہو، تو اس کے لیے تو خصوصی فورس، انٹیلیجنس تک انہوں نے معاملات کنٹرول پہ ہیں۔ ابھی جو بیلسٹک میزائل پاکستان کی جو طویل فاصلے تک مار کرنے والے جنوبی ایشیا سے باہر کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے، تو انہوں نے دیکھے خطرہ ہوا، فوراً پابندیاں لگا دیں۔ تو اب ان حالات میں پاکستان کو یہ مسائل حل کرنے ہوں گے ہر صورت میں، اور جس طرح ایلن ماسک کی ایک ٹویٹ پہ ٹویٹر کھول دیا گیا، بظاہر کھل گیا ہے، ابھی بھی مسائل VPN کے بغیر نہیں چلتا، بہت ساری جگہوں سے پتہ چل رہا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی ٹویٹ اسی طرح ڈیالہ جیل کے دروازے بھی کھول دے گی، انہیں پتہ ہے اور یہ جانتے ہیں۔ جو 8 فروری سے آپ کو پتہ ہے ٹویٹر بند تھا 11 مہینے، کیونکہ ثبوت دھاندلی سارے لوگ وہاں لگا رہے تھے، دنیا دیکھ رہی تھی، اور وزارت داخلہ، وزارت دفاع، ان کی جو منسٹریز ہیں جتنی بھی، سارے کے سارے عدالتوں کے اندر، یقین کریں عدالتوں کے اندر ججز کے سامنے غلط بیانی اور جھوٹ بولتے رہے، کبھی نیشنل سیکیورٹی پہ ڈالتے رہے، کبھی جو دفاع پہ ڈالتے رہے، کبھی داخلہ پہ، وہ سارے مل کے شہباز شریف پہ پھینک دیتے تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، ان کے جواب آپ دیکھیں،
وہ چیئرمین پی ٹی اے کہہ رہا تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ سوشل میڈیا بند ہے، یہ انٹرنیٹ سلو ہے. تو ایک لائن کے جواب سے ایلن مسک کے 11 مہینوں کا نظام بدل گیا. یہاں 2 سال 7 مہینوں کا نظام بدلنا کون سا مشکل ہے. یہ دباؤ آئے گا اور ضرور آئے گا، یہ یاد رکھیں. طریقہ کار طے ہونا ہے اور صرف معاملات طے ہونے ہیں، اور یہ صرف وقت حاصل کرنے کی کوشش ہے. ابھی ایک نیا مہرہ جو انہوں نے لانچ کیا، لیکن اس سے پہلے چلے میں آپ کو جنرل فیض کا معاملہ بتاؤں. جنرل فیض کے معاملے میں ایک بڑا زبردست ٹوسٹ آیا ہے. کورٹ مارشل کی جو کارروائی جنرل فیض کے خلاف ہو رہی ہے، اس میں جنرل فیض نے جو گواہ پیش کرنے اپنے دفاع میں 10 دسمبر کو اس پہ فرد جرم لگی تھی. اب جو گواہ اس نے پیش کرنے ہیں اس میں جنرل باجوہ کا نام بھی شامل ہوگا. اور اس کی وجہ ہے کہ جنرل باجوہ اس کا باس تھا، ساری اس کی مرضی اس کے احکامات پہ کام ہوتا رہا. تو دفاعی گواہوں کی جو فہرست حتمی ہوگی، اس وقت یہ انتظار کرے کہ مکمل شواہد جنرل فیض کے خلاف پہلے پیش کریں، اس کے نتیجے میں پھر گواہ ہوں. کیس کی کارروائی جو ہے وہ جنرل فیض کے اپنے گواہان کے مطابق چلے گی، اس نوعیت کے حساب سے چلے گی. اور باخبر ذرائع، میں کسی کا حوالہ نہیں دے رہا، نام نہیں لے رہا، کیونکہ لوگ بہت سارے کیس سے جڑے ہوئے، کہ جنرل فیض کو اگر سزا دینے کا فیصلہ ہوا تو پھر جنرل باجوہ بھی ملٹری ٹرائل میں عدالت میں پیش ہوگا. ایک تو یہ قانون بھی ہے، پابند ہے. دوسرا جنرل فیض کو ساتھ لے کے ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم بھی ساتھ چلو گے، یہ فیصلہ ہوا ہے. یہ میں آپ کو بہت بڑی اہم بات بتا رہا ہوں. ابھی ایک انکشاف جو ان کے نئے مہرے آئے ہیں، اعجاز الحق صاحب. ابھی انہوں نے شہباز، نام مجھے یاد نہیں اس کا، صحافی کا پورا، اس کو انٹرویو دیا ہے کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے تھے. اسے سبوتاج کرنے کے لیے وزیر آباد میں خان پر قاتلانہ حملہ ہوا. وہ کہتا ملاقات ہو جاتی اعجاز الحق باجوہ اور خان کی، تو پھر یہ آج جو بحران ہے یہ نہ ہوتا. اس ملاقات کو روکنے کے لیے یہ سب کچھ کس نے کیا؟ کیا یہ جنرل باجوہ کو کلین چٹ دینے کی کوشش ہے، جنرل فیض کے اوپر ملبہ پھینکنے کی کوشش ہے، یا موجودہ لوگوں کے؟ اب کون سے لوگ تھے، کنہیں فائدہ ملا اس کے بعد؟ تو یہ ایک پورا پنڈورا باکس ہے. اس کے لیے تو ایک الگ وی لاگ چاہیے ہوگا، اس پہ بات ہوگی. لیکن یہ مہرہ بہرحال مارکیٹ میں دوبارہ آ گئے. ان سے ہو سکتا ہے انٹرویو بھی آپ کو جلد نظر آئے. عدالتوں کے معاملات میں بھی 26ویں ترمیم کے بعد آپ کو پتہ ساری عدالتیں ان کے کنٹرول میں. جو جوڈیشل کمیشن میں ابھی انہوں نے جو واردات کی، محسن اختر کیانی صاحب کا نام، حالانکہ اصول ہے کہ چاروں صوبوں کی ہائی کورٹ میں جو جج تعینات کیے جائیں گے چیف جسٹس کے ساتھ، وہ سینئر جج ہوگا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنانے کے لیے. اسلام آباد ہائی کورٹ ایک واحد کورٹ جہاں صرف چیف جسٹس عامر فاروق کو لیا گیا. محسن اختر کیانی کا نام کاٹ دیا انہوں نے، کیونکہ اس نے خفیہ ایجنسیوں کے خلاف خط لکھا کہ یہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں، ہمارے اہل خانہ کو اٹھاتے ہیں. اس کی بہنوئی کو اٹھایا تھا. اب یہ مداخلت سر عام سامنے آ گئی ہے. تو عدالتوں کا تو یہ حال ہے. امن و امان کا ڈی آئی خان میں فائرنگ ہوئی ہے، 2 پولیس والے اس میں ہلاک ہوئے. کرم میں اس وقت لاؤڈ سپیکر پر باقاعدہ راستوں کی بندش کا، اور علاقے میں جو اس وقت احتجاجی دھرنا ہے اسے مؤخر کر کے صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو لگایا گیا ہے. یہ پولیس اعلان کر رہی ہے، اور اسے حکومت ہر معاملے کو افغانستان سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے. حالانکہ ان کی منافقت کا ثبوت دیکھیں کہ بھارت کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہاں سے سرحدی خلاف ورزی بھارت کی طرف سے ہوتی تھی، ریاستی دہشت گردی. واشنگٹن پوسٹ کی آپ پوری پوسٹ پڑھ لیں، جو کشمیری حریت پسندوں کو پاکستان کے اندر آ کے راہ نے باقاعدہ ٹارگٹ بنایا. نجم سیٹھی نے، حکومتی اہلکاروں نے، سب نے اسے تسلیم بھی کیا. اس کے باوجود بھارت سے یہ تجارت کی اپیل کرتے رہے، منتیں کرتے رہے. مریم نواز سموگ کے لیے، پنجاب کے لیے وہاں وزیر اعلیٰ سے باتیں کرتی رہی. لیکن افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو علی مین کو اس سے بات کرنے سے روکا گیا، سرحد بند کر دی گئی، تجارت معطل کر دی اور بمباری شروع کر دی. بس آپ ہم اندازہ کر لیں یہاں سے. اور آخر میں مریم صاحب کا ذکر ہوا ہے تو متحدہ عرب امارات کی ایمبیسی کا رد عمل ہے، سفارتکاری کا پروفیشنل مظاہرہ. انہوں نے مریم کی تصویریں نکال دی. میڈیا پہ جو طوفان مچا ہوا اس وقت وہ مکافات عمل ہے. انہوں نے بشرا بی بی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی. خواتین کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا رہنماؤں کا ایک ریکارڈ ہے مکافات عمل. اب انہیں سیکھنا چاہیے اسی عرب دنیا سے. جب یہ وہاں جاتے ہیں تو کیا وہاں عرب شہزادوں کی، ان کی اہلیہ کبھی ان سے ہاتھ ملانے آتی ہیں؟ اور اس پہ تو دیکھیں کیپٹن صفدر نے بڑا اچھا جواب دیا. اس کو نون لیگ کا داماد ہی نہ کہا جائے. اب اس سفارتکاری کو بڑا معیوب سمجھا جا رہا ہے. شریف خاندان اس پہ ضرور نظر ثانی کرے کہ مسئلہ نون لیگ کے رہنماؤں کے لیے یہ ہے کہ ہاتھ ملانا یا یہ معاملہ نہیں تھا، معاملہ تصویر کیوں آئی. ان کے لیے مسئلہ تصویر ہے. میرے خیال میں نے آپ بلاول کو بھی ایک چانس دینا چاہیے، کیونکہ سارے وہاں تلور کے شکاری نہیں ہیں، کچھ تیتر کا شکار بھی پسند کرتے ہیں. اور بلاول تو خود بھی شکار ہونا، معاف کیجیے گا، شکار کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس تجربہ بھی ہے، سفارتکاری کا بڑا وسیع تجربہ ہے. وزیر خارجہ رہے ہیں لکسمبرگ میں، دیکھیں انہوں نے کیسے آم کھلا کے وہاں وزیر اعظم کو آرام کیا. تو ان پر اعتماد کریں. مریم صاحبہ کے ساتھ انہیں بھی ایک چانس دیں. افغانستان تو انہیں نہیں بھیجتے تھے، ورنہ یہاں یہ معاملہ ہی نہ ہوتا جو آج ہو رہا ہے. رحیم یار خان ہی کم از کم بھیج دیں. مریم نواز صاحبہ سے بہتر سفارتکاری بلاول کی ہوگی. یہ 10 ارب ڈالر کا تجارت، وہ 20 ارب ڈالر کی تجارت بھی لا سکتے ہیں. تو خیر ہم تو مشورہ ہی دے سکتے ہیں، مرضی ان کی اپنی ہے، چاہے
تلور یا تیتر جو بہتر سمجھے. اپنا خیال رکھیں. مجھے اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.